बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीनी कहते हैं कि अगर किसी फ़र्द या कौम को ख़राब करना हो तो 3 चीज़ों की बोहतात कर दो। पहले नंबर पे वो कहते हैं कि पैसा अनगिनत हो, दूसरा नंबर वो देते हैं शराब को, और तीसरा नंबर वो देते हैं औरत को। अब ये बात मैंने आपके सामने क्यों की? क्योंकि आज आपको एक ऐसी सल्तनत के बारे में बताने जा रहा हूं कि जो एक छोटे से खाना बदोश चरवाहों ने और कबीले ने शुरू की। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त समझे। आपने टीवी पे देखा अर्तुगरुल गाजी, फिर उसके बाद आजकल आप देख रहे हैं उस्मान गाजी। उस दिन एक मोअज़्ज़िज़ व्यूअर ने लिखा है कि उस्मान अर्तुगरुल के पोते थे, तो मैं माजरत के साथ उनकी गलती दुरुस्त कर दूं। उस्मान अर्तुगरुल के बेटे थे, पोते नहीं थे। हाँ, उरहान गाजी जिनको ओरिजिनल सल्तनत उस्मानिया का बानी समझा जाता है, वो अर्तुगरुल के पोते थे। उस्मान बहरहाल जो है वो अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे। तो आज मैंने आपको जो है वो 623 साल तक कायम रहने वाली सल्तनत उस्मानिया का जो है वो तारुफ कराना था, जो 3 बरआज़मों पर मुश्तमिल थी। और आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इन 623 सालों को सिर्फ 36 हुक्मरानों ने जो है वो पूरा किया। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि इसकी खूबी ये थी कि ये एक छोटे से कबीले से जो है वो शुरू हुई, और कबीले का नाम था काई कबीला। अर्तुगरुल गाजी का ताल्लुक वो काई कबीले से था। उस्मान एक दफ़ा जंगल में जो है वो किसी दुश्मन का पीछा कर रहे थे, तो उनके साथ उनके 2 बेटे भी थे, यानी जो थोड़ा दूर उनसे जो है वो खड़े थे। तो उस्मान का एक साथी वो उस्मान को कहता है, उन दोनों शहजादों की तरफ या उस्मान के 2 बेटों की तरफ देखकर कहता है कि हमारे ये शहजादे बहुत बड़े सरदार बनेंगे। तो उस्मान गाजी जो है आह भर कर और मुस्कुरा कर कहते हैं कि जंगलों में और पहाड़ों में भटकने वाला मैं आखिरी सरदार हूं, ये सारे सुल्तान बनेंगे। बड़ा काट वाला फिक्रा था जो उन्होंने अपने सिपाही को कहा कि ये जंगलों में नहीं भटकेंगे, ये पहाड़ों में नहीं भटकेंगे, ये सुल्तान होंगे, ये अर्दना और तोप कापी महल में जिंदगियां गुजारेंगे। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। हर दूसरे सुल्तान के बारे में जो उसकी खुसूसियत बयान की गई है कि वो अर्दना के महल में पैदा हुआ और तोप कापी महल में इंतकाल कर गया और पीछे बीवियों का लश्कर छोड़ गया। ये आपको जो है वो इसमें ज़्यादातर मिलेगा। फिर आप जानते हैं कि ये 3 ऐसी बुनियादें हैं जो ज़्यादा देर तक वो निज़ाम को कायम नहीं रख सकती। तो बहरहाल आज आपके सामने स्टोरी रखनी है दुनिया की ताकतवर तरीन जो है वो सल्तनत उस्मानिया, जिसकी हुकूमत वो 3 बरआज़मों पर मुश्तमिल थी, और जिन्होंने जिस शहर को अपनी सल्तनत में शामिल किया उस शहर में इन्होंने कमाल के काम कराए। चाहे वहाँ के रोड्स हों, चाहे वहाँ की गलियाँ हों, चाहे वहाँ का रेलवे हो, और ख़ासकर वहाँ का निज़ाम इंसाफ हो। बड़ी दूर दूर से आलिम और काजी बुलाए जाते थे और मामलात का जो है वो तस्फिया कराया जाता था। अदल इसमें जो है वो पहले नंबर पे था। तो मैं आपको, यानी जाहिर है मैं 623 साल की स्टोरी तो आपके सामने एक वीलॉग में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं मोटा मोटा जिस तरह मैंने बताया ना कि कुतुब बीनी वो ना होने के बराबर है। अब तो बिल्कुल यानी मादूम ही हो गई हैं किताबें। अगर किताबों की कदर होती तो यहाँ रावलपिंडी सदर में किसी दिन आ जाएं, इतवार के दिन
کہ ساری کتابیں ساری کتابیں وہ جو ہے نا آپ کو فٹ پاتھوں پہ ملیں گی. اس میں مولانا مودودی کی تفسیر القرآن بھی ہوگی, ترجمان القرآن بھی ہوگا, وہ سارے آپ کو فٹ پاتھوں پہ ملیں گے. اور آپ کو جو جوتے ہوں گے سروس کے اور باٹا کے, وہ ایئر کنڈیشنڈ دکانوں میں اور خوبصورت الماریوں میں اور خوبصورت شیشوں میں سجے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ اس قوم کو کتابوں کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہے, کیونکہ کتابیں فٹ پاتھ پہ پڑی ہیں اور جوتے ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں الماریوں میں پڑے ہیں. یہ اپنی اپنی بہرحال ثقافت ہے. تو میں نے کہا کہ جو نوجوان نسل ہے, ہم اتنے گئے گزرے نہیں تھے. میرا جو مطلب ہوتا ہے وہ خبریں تو ہوتے ہی ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں. آج تو میں نے خیر اس میں خبر یا کت خانہ شامل ہی نہیں کیا کیونکہ ٹاپک ایسا تھا, وہ تو ہوتے ہی ہوتا ہے. لیکن تھوڑا سا نا انسپائریشن, کہ تھوڑا سا آپ کے چہرے پہ تھوڑا سا خون آ جائے, آپ کے چہرے پہ تھوڑا سا جلال آ جائے, یا آپ کسی کو یہ ویڈیو ثبوت کے طور پہ دکھا سکیں, خاص کر ینگ جنریشن کو, کہ ہم اس قدر گئے گزرے نہیں تھے جتنا ہمیں ہمارے حکمرانوں نے بنا دیا ہے, جتنا دنیا میں اب ہماری وقت رہ گئی ہے, ہم اتنے نہیں تھے, اتنے گئے گزرے نہیں تھے. اس لیے میں یہ بار بار آپ لوگوں کو کسی نہ کسی پرسنالٹی کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا تھوڑا سا ہم سارے مل کر, میں خود بھی ظاہر ہے جب میں کر رہا ہوتا ہوں اپنا کام تو یقین کریں میں خود انسپائر ہوتا ہوں, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تیسرا چوتھا دن میں اس ویلاگ کو جو ہے تیار کر رہا تھا 3-4 دن سے, تو کئی جگہوں پر جو ہے میرا جو ہے ہاتھ رک گیا. کئی جگہوں پر میں نے سوچا کہ کیا جو ہے نا وہ بات ہے یار, یہ غادی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ جن کی ہیبت چھرائی, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ سارا کچھ ذہن میں آتا ہے ان کو دیکھ کر. اور عثمان کی وہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جنگلوں اور پہاڑوں پر دھکے کھانے والا میں آخری سردار ہوں, یہ سارے محمد بن سلمان بن جائیں گے, یہ کنگڈم ٹاور بنائیں گے, یہ برج خلیفہ بنائیں گے, یہ دبئی کو چکلا بنائیں گے, یہ ابو دھابی کو چکلا بنائیں گے, یہ ریاض میں شراب خانے کھولیں گے. یہ سارا جو ہے بہرحال وہ ہم نے کر کے دکھا دیا ہے. تو ہم سلطنت عثمانیہ پہ بسم اللہ کرتے ہیں. ویڈیو ظاہر ہے میں نے کہا ہے 623 سال اور جو ہے وہ 36 سلطان, تو آپ لوگوں نے سکپ کرنی ہے, آپ کی مرضی ہے. 7 بسم اللہ, آپ میرے لیے محترم ہے, دلچسپی لینی ہے دلچسپی لے لیں, میرا تو کام ہے, میری تو مزدوری ہے. اور ایک بہت اسپیشل ویور نے جو ہے وہ فرمائش کی تھی سلطنت عثمانیہ کی, اور میں آپ کو پتہ ہے آپ کا خادم ہوں, آپ فقیر آدمی ہوں, میں آپ کچھ بھی کہیں گے تو میں اپنی یہ 4 دن سے میں لگا ہوا تھا. صرف ایک ویور نے فرمائش کی تھی, بڑے پیارے ویور نے, تو میں نے کہا کہ ضرور جی ان کی فرمائش پوری کریں گے. آج ہمارا ٹاپک ہے سلطنت عثمانیہ. جولائی 1299 سے لے کر 1 نومبر 1922 یہ عرصہ تھا جی. جولائی 1299 سے 1 نومبر 1922 تک یہ طاقتور ترین خلافت قائم رہی, سلطنت قائم رہی. ان 623 سالوں تک 36 سلطانوں نے حکمرانی کی. پہلے میں بتا چکا ہوں. عجیب اتفاق ہے, یہ بڑا عجیب اتفاق ہے کہ عثمانیہ سلطنت کے بانی عثمان اول کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا, اور تقریباً 623 سال بعد بھی سلطان کا نام ارطغرل ہے ابھی بھی. ظاہر ہے وہ خلافت ہو گئی, وہ ایک فلیٹ میں رہتا ہے, یعنی وہ عدنان مینڈریس صدر تھے اس کے ترکی کے, تو ان کو پتہ چلا تھا کہ بڑی ماڑی حالت میں جو شہزادہ ہے آخری خلافت کا عثمانیہ کا, تو وہ اس کو لے کر آئے تھے ترکی میں, اور بڑا ان کو مقام دیا تھا, بڑے ان کا وظیفہ مقرر کیا تھا. تو ارطغرل سے ارطغرل تک
عثمان کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا اور آخری شہزادے کا نام بھی ارطغرل تھا۔ جی 1299 میں خلافت کا آغاز ارطغرل سے ہوا، 623 سال بعد اختتام بھی ارطغرل پہ ہوا۔ آخری سلطان عبد المجید ثانی تھے، یہ بھی ٹی وی پہ آپ سیریز دیکھ رہے ہوں گے، زبردست سیریز ہے۔ انہیں رسمی طور پر خلیفہ مقرر کیا گیا تھا 2 سال تک، جب وہ ترکی میں وہ آ گئے نا گرے ولف، بھورا بھیڑیا مصطفیٰ کمال یا کمال اتا ترک، تو اس کو وہ معاملات ادھر سیدھے پارلیمنٹ آئین، تو علامتی طور پہ اس کو 2 سال کے لیے جو ہے کہ جی چلیں یہ علامتی طور پر خلیفہ ہمارا ٹکا رہے۔ آخری خلیفہ عبد المجید ثانی کو 3 مارچ 1924 کو معزول کر دیا گیا۔ 3 مارچ 1924، یہ وہی بتا رہا ہوں، اتا ترک اور سلطنت عثمانیہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ایک سنہری دور، ملا جلا دور، بہرحال انفرادی طور پہ بندوں میں جو خامیاں تھیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ امیر عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے، میں نے کہا ہے کہ آج کل سیریز چل رہی ہے۔ اور دوسرا وہ جو عثمان نے بات کی نا کہ جنگلوں میں اور جو ہے وہ پہاڑوں میں دھکے کھانے والا میں آخری سردار ہوں، تو آپ ان 36 حکمرانوں کو دیکھیں گے، صرف ایک حکمران، صرف ایک، وہ کوسوو کی جنگ میں وہ شہید ہوئے، باقی سارے چل کر رہے تھے، حرم بھرے ہوئے تھے، اتر ہو گئے اور اس کے علاوہ کپیوں ہو گئیں، اور سارے تو نہیں، بہرحال زیادہ تر۔ ایک بندہ جو ہے ان میں شہید ہوا جنگ میں، کوسوو، جو بوزنیا میں ہے، یعنی کہاں پہ ترکی، کہاں پہ کوسوو، وہاں پہ ایک جو ہے وہ سلطان شہید ہوا تھا، آگے ذکر آئے گا۔ امیر عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے، آپ کے والد کا نام امیر ارطغرل غازی تھا، آپ جانتے ہیں۔ آپ نے جولائی 1299 سے لے کر 19 اگست 1327 تک حکومت کی۔ یہ دور تھا عثمان کا، 1299 سے 1327 تک۔ آپ نے 1302 میں جنگ بافیوس لڑی، 1302 میں، اور 1326 میں برسا کا محاصرہ کیا۔ اب کہتے ہیں کہ برسا کا محاصرہ وہ 6 سال تک جاری رہا۔ اسی دوران عثمان غازی بیمار ہوئے، عمر بھی بڑھ گئی، اور اسی محاصرے کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ جب عثمان غازی کا انتقال ہوا تو آپ کی وفات کے بعد اورحان غازی وہ جو ہے وہ بنے، سلطان بنے، عثمانی سلطان بنے اورحان غازی۔ 9 اگست 1327 سے لے کر مارچ 1362 تک یہ دور جو ہے یہ اورحان غازی کا تھا، عثمان کے بیٹے اور ارطغرل کے پوتے کا۔ ان کے دور میں پہلی دفعہ ترک افواج یورپ میں داخل ہوئی، یہ اورحان غازی کا کریڈٹ تھا کہ یورپ میں فوجیں داخل ہوئیں۔ اور دنیا کی پہلی منظم فوج یانیچری، یہ نام تھا، یعنی جس طرح نام ہوتا ہے یانیچری، بھی ان کی حکومت میں بنائی گئی۔ پہلے تھا نا جی لشکر اکٹھا کریں، ہر کسی نے ڈنڈے اٹھا لیے، سوٹے اٹھا لیے، چلیں جی، نہیں، اورحان نے یانیچری کے نام سے باقاعدہ فوج بنائی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان مراد اول یہ حکمران بنے، یعنی اب یہ عثمان کے پوتے تھے، سلطان مراد اول، دی مراد فرسٹ۔ مارچ 1362 سے 15 جون 1389 تک سلطان مراد اول حکمران رہے۔ مراد اول پہلے سلطان تھے جو شہید ہوئے، میں نے ذکر کیا نا آپ کے کہ یہ اب دیکھیں نا پوتا تھا عثمان کا، یہ جو ہے وہ سلطان تھا جو شہید ہوا، جبکہ ان کے سارے آباء و اجداد غازی تھے۔ یہ مراد اول جو ہے شہید ہونے والے پہلے سلطان تھے۔ مراد اول کے دور میں بلغاریہ 1364 میں خراج دینا شروع کیا، یعنی بلغاریہ نے ان کی سلطنت کو تسلیم کر لیا اور خراج دینا شروع کیا۔
سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت ادرنا 1369 میں مراد اول نے فتح کیا۔ یہ دارالحکومت بعد میں بنایا گیا اردنا، اور 90% جو سلطان تھے وہ یہیں پیدا ہوئے اردنا میں۔ 1889 میں جنگ کوسوو میں مسیحیوں نے جو ہے وہ مراد اول کو شہید کر دیا۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، مراد اول کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا بایزید اول یلدرم سلطان بنا۔ اس نے چند چڑھائے پھر بعد میں آ کے، یعنی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ گھڑے کے گھڑے شراب کے چڑھا جاتا تھا، اور عثمانی سلطنت کا پہلا بدقسمت سلطان یا خلیفہ جس نے شراب کو رواج دیا، اور یعنی بالکل یہ ٹن تھا۔ 16 جون 1389 سے 8 مارچ 1403 تک سلطنت پر حکومت کی۔ بایزید یلدرم کی فتوحات میں بلغاریہ بھی شامل ہے۔ آپ نے 20 جولائی 1402 میں جنگ انقرہ بھی لڑی۔ بایزید اول یلدرم پہلا سلطان تھا جو عیسائی بیوی کے باعث شراب پر لگ گیا۔ یہ تو پھر ان کی بیویاں تو وہ ملٹی ڈائمینشنل یا مختلف النسل یا مختلف فلیور تھے، کوئی جارجیے سے لا رہا ہے، کوئی یونان سے لا رہا ہے، کوئی کدھر سے لا رہا ہے۔ ابھی بھی آپ سیریز میں دیکھ لیں، یعنی وہ جس طرح یہ ہوتا ہے، تو اس کی بیوی عیسائی تھی جس کے ساتھ اس کی بہت قربت تھی، اس عیسائی بیوی نے اس کو شراب پہ لگا دیا۔ اس کے بعد زوال شروع ہو گیا، یعنی یلدرم کے بعد 10 سال کا زمانہ تعطل کا شکار رہا۔ پورے 10 سال عثمانی سلطنت کا کوئی سلطان نہیں تھا۔ 20 جولائی 1402 سے 1413 تک کوئی بھی سلطان نہیں تھا۔ کیوں؟ وارثوں کے درمیان تخت کے لیے جنگیں، وہی ہماری پہلے دن سے جو کمزوری ہے۔ اور یہ کون کون تھے جی؟ یعنی جو کر رہے تھے جنگ، ان میں شہزادہ عیسیٰ، شہزادہ سلیمان، شہزادہ موسیٰ اور شہزادہ محمد تھے۔ ان چاروں نے غدر مچا رکھا تھا تخت کے لیے، اور یہ 10 سال کوئی سلطان نہیں تھا، انارکی تھی، طوائف الملوکی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بظاہر خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہو رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی کیونکہ کوئی دور ہی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلطنت کے چوتھے سلطان بایزید اول یلدرم کو تیمور لنگ گرفتار کر کے پنجرے میں بند کر کے لے گیا تھا۔ ایک اور جو ہے نا وہ مسلمان سلطان تیمور لنگ، اس نے حملہ کیا، اور یلدرم ویسے بھی ٹن رہتا تھا، چوتھا سلطان تھا، اس کو گرفتار کیا، اس کو ایک پنجرے میں بند کیا، پورے شہر سے گزار کے اپنے ساتھ بخارا لے گیا۔ اور اس کے بعد بایزید اول یلدرم کی وفات کے بعد دوبارہ عروج حاصل ہوا، یعنی وہ لے گیا نا اس کو تیمور لنگ، اور وہ ویسے بھی شرابی تھا، پھر عروج ہوا۔ 1413 کا زمانہ ہے جب ان کا بیٹا محمد اول سلطان بنا۔ سلطان محمد اول 5 جولائی 1413 سے 26 مئی 1421 تک سلطان رہا۔ آپ کو سلطنت عثمانیہ کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ پکڑا جو ہے وہ اورحان کے بعد سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد اول، یہ پہلا عثمانی سلطان تھا جس نے پہلی دفعہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور دارالحکومت کو برسا سے ادرنا جو ہے وہ منتقل کر دیا۔ یعنی پہلے تھا برسا، پھر اس نے ادرنا جو ہے وہ منتقل کیا۔ بغاوتوں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ البانیہ سمیت کئی علاقے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کیے۔ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا مراد ثانی حکمران بنا۔ مراد ثانی پہلے سلطان تھے جو 2 مرتبہ جو ہے وہ ان کو عثمانیہ سلطنت کا جو ہے وہ سلطان بنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خود تخت اپنے بیٹے کے حوالے کر کے یہ فقیر بن گئے۔
درویش بن گئے، صوفیوں کی محفل میں چلے گئے، اور سلطنت عثمانیہ کے نیک سلاطین میں یہ سب سے بڑا نام تھا۔ آپ کا پہلا دور حکومت 1421 سے 1444، جبکہ دوسرا 1446 سے لے کر 1451 تک تھا۔ آپ کا دور بلکان اور اناتولیہ میں زبردست جنگوں کا دور تھا، جس میں انہوں نے شاندار فتوحات حاصل کی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد ثانی المعروف سلطان محمد فاتح، یاد آ گیا ہوگا محمد فاتح قسطنطنیہ حکمران بنے۔ سلطان محمد فاتح وہ عظیم سلطان تھے جنہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ موجودہ استنبول کو فتح کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کو حق ثابت کیا۔ محمد کے نام سے مشہور ہیں سلطان محمد فاتح۔ ان کی 8 قسطوں پر مشتمل نیٹ فلکس پہ جو ہے وہ مووی پڑی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو دیکھنا ہے۔ دی محمد، یہ وہی ہیں سلطان محمد فاتح۔ آپ بھی 2 بار تخت نشین ہوئے، پہلی بار 1444 سے 1446 تک، صرف 11 سال کی عمر میں۔ وہ جو چھوڑ دیا تھا، مراد نے تخت چھوڑ دیا تھا، اس وقت یہ 11 سال کے تھے، انہی کے حوالے کر دیا تھا اور خود فقیر بن گئے تھے۔ صرف 11 سال کی عمر میں 2 سال سلطنت عثمانیہ کے سربراہ رہے، پھر 1451 سے 1481 تک سلطنت کے سلطان رہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ قوانین مرتب کیے اور کئی علاقوں کو فتح کر کے خلافت عثمانیہ کا حصہ بنایا سلطان محمد فاتح نے۔ سلطان محمد فاتح کے دور میں علم و ہنر نے خوب ترقی کی۔ آپ کے بعد سلطان بایزید ثانی 1481 سے لے کر 1512 تک حکومت کی۔ بایزید ثانی نے آپ کے دور میں کئی بغاوتوں نے جنم لیا اور سلطنت خانہ جنگی کا شکار رہی، کیونکہ یہ سلطان کی پرسنالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اگر پرسنالٹی مضبوط ہوتی سلطان محمد فاتح کی طرح تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا، ورنہ عمرا اسحاق ڈار لوگ وہ طاق میں ہوتے، اور جب کوئی کمزور آتا، ابھی آپ دیکھ لیں یہ بایزید دوم کو یہاں پہ وہ شکار رہی خانہ جنگی۔ آپ کے تخت و تاج کا وارث آپ کا بیٹا سلطان آپ کا بیٹا سلطان جو ہے وہ سلیم اول تھا، یعنی آپ کے تخت کا سلیم اول۔ یہ بڑا جو ہے نا سلیم اول خلیفۃ الاسلام امیر المومنین خادم حرمین شریفین کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہت طاقتور سلطان اور خلیفہ سلیم اول، جن کا دور حکومت 1512 سے 1520 تک تھا۔ سلیم اول کے دور میں خلافت عباسی، یعنی جو عباسی خلافت تھی وہ عثمانی خاندان اور عثمانی خلافت میں تبدیل ہو گئی۔ عباسی ختم، اب عثمانی ہر طرف خلافت قائم ہو گئی۔ مکہ اور مدینہ عثمانی سلطنت کے حصہ بنے ان کے دور میں، اور مصر خلافت عثمانیہ کا جو ہے وہ صوبہ بن گیا۔ سلیم اول کے دور حکومت میں امیر البحر، یہ بہت بڑی بات تھی، خیر الدین پاشا المعروف بار بروسا نے عثمانیوں کی اطاعت کی۔ پہلے بار بروسا نے عثمانیوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا، لیکن سلیم اول کے دور میں بار بروسا نے بھی اطاعت کر لی۔ اس کے بعد ہی سلطان سلیم اول کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان اعظم القانونی خلافت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے بہت زیادہ قانون پر زور دیتے۔ 1520 سے 1566 تک سلطان کی جو ہے وہ سلطنت کی باغ ڈور القانونی نے سنبھالی۔ آپ کے دور میں محاصرہ بلغراد 1521 میں ہنگری افواج سے نے شکست کھائی، بلغراد کا محاصرہ کیا اور 1521 میں ہنگری کو شکست دی اور بلغراد عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اب ہسٹری میں پہلی دفعہ، چونکہ القانونی میں نے کہا ہے نام ہی القانونی تھا، انہوں نے پہلی دفعہ خلافت میں ابراہیم پاشا کو پہلا وزیر اعظم بنایا۔
یعنی خلافت کا اب وزیر اعظم تھا اور پہلا وزیر اعظم تھا ابراہیم پاشا۔ 1534 سے 1536 تک سلطان اعظم القانونی نے جو ہے وہ بغداد کی 2 مہمات میں عراق کو فتح کر لیا۔ بغداد پر 2 حملے ہوئے، دارالحکومت تھا، اور عراق کو فتح کر لیا۔ ابراہیم پاشا کو 15 مارچ 1536 کو بغاوت کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ وزیر اعظم بنایا، پھر وہ اپنے کام پہ لگ گئے، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری، ایک زرداری سب پہ بھاری، تو یہ والا کام زبردست ہے۔ ابراہیم پاشا کو پھانسی دے دی گئی۔ قوانین بنانے کی وجہ سے سلطان القانونی اور عالی شان کے القابات سے پکارا جاتا تھا۔ ان کے لقب تھے قانونی اور عالی شان، مگر ان کے کچھ فیصلے اپنے لیے پچھتاوے کا باعث بنے اور ان کی گردن پر اپنے جوان بیٹے مصطفیٰ سمیت کئی بے گناہوں کے خون کے چھینٹے بھی ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگ قوانین سے واقف نہیں تھے، انہوں نے یکدم راتوں رات قانون بنا دیے، لوگ خلاف ورزی کرتے اور سزا پاتے۔ ان کا اپنا جوان بیٹا اس کی زد میں آیا، مصطفیٰ، اور اس کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ بہت سارے ان کے ذمے ہیں القانونی کے۔ سلطان اعظم کی وفات 7 ستمبر 1566 کو ہوئی اور ان کا بیٹا سلیم ثانی تخت نشین ہوا۔ سلیم ثانی 1566 سے 1574 تک حکمران رہا۔ سلیم ثانی حورم سلطان کا بیٹا تھا، بڑا مشہور و معروف کردار خلافت عثمانیہ کا حورم سلطان۔ یہ وہ ملکہ تھی یا یہ وہ ماں تھی جو روزانہ ایک نئی لڑکی کا انتخاب کر کے اور اس کو تیار کر کے وہ سلیم ثانی کی خوابگاہ میں بھیجتی تھی۔ آگے آپ دیکھیں گے سلیم ثانی نے کیسا دور گزارا۔ ناظرین، سلیم ثانی 8 سال تک حکمران رہا، زیادہ وقت حرم میں گزارا۔ حرم وہ عورتوں سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ جو سلیم ثانی تھا وہ عورتوں کی محفل سے نکلتا ہی نہیں تھا، ادھر حرم میں، اور ادھر جو ہے نا حورم سلطان، وہ اس کا سارا بندوبست اس کی ماں کرتی۔ یہ وہ سلطان تھا جس نے شراب نوشی کی ممانعت کو ختم کر دیا۔ شراب منع تھی، اس نے کہا جی یار کوئی پیے، ٹون ہوئے، کیونکہ وہ خود گھڑے چڑھاتا۔ یہ یلدرم کے بعد یہ بھی گھڑوں کے گھڑے جو ہے نا چڑھاتا، اور پھر اس نے کہا کہ ہر کوئی پیے اور ہوا میں سفر کرے۔ اس دور حکومت میں تمام امور صدر اعظم محمد پاشا نے سنبھالے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا، اس کو کہتے تھے صدر اعظم، اور اس کا نام تھا محمد پاشا۔ سارا یہ حرم میں عورتوں کے پاس اور ماں کے پہلو میں حورم سلطان وہی سارا کچھ کرتی۔ سلیم ثانی کی وفات کے بعد 1574 میں اور 1595 تک اس کا بیٹا مراد ثالث حکمران بنا سلیم ثانی کا، جو اپنے والد کی رہائش تھا، ججا سمن اجا جمن، اور حرم میں عورتوں کی حکمرانی تھی، ساری حرم کی، یعنی عورتیں وہاں پہ سارے فیصلے عورتیں کرتی۔ اور مراد ثالث کے دور میں معاشی طور پہ اب سلطنت کمزور ہونے لگی۔ اپنا حال دیکھ لیں، عیاشیاں، پھر کون سی سلطنت قائم رہتی ہے؟ البتہ حکومتی معاملات صدر اعظم محمد پاشا کے پاس تھے، وہ معقول بندہ تھا، وہ معاملات چلا رہا تھا۔ مراد ثالث کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد ثالث تخت نشین ہوا اور حکمرانی تھی 1595 سے 1603 تک۔ تخت سنبھالنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس نے جو قتل برادران، بھائیوں کو قتل کرنے کی کبیر رسم کا آغاز کیا، یعنی اس نے، اور اس کو یہ آغاز تو سلطان محمد فاتح نے کیا تھا، لیکن اس کے دور میں یہ عروج پر پہنچ گئی۔ یہ کیا تھا؟ جب بھی کوئی سلطان تخت سنبھالتا تو سب سے پہلے اپنے سارے بھائیوں کو اور اپنی ساری بہنوں کو پہلے دن ہی قتل کرتا، تاکہ تخت کا وارث نہ بچے اور بغاوت نہ ہو۔ اور ان جناب نے یہ بالکل اس کو عروج پہ پہنچایا۔ کس طرح؟ اس کی بنیادی وجہ بغاوت کے امکانات کم کرنے تھے، لیکن محمد ثالث نے حد کر دی۔ 27 بھائیوں کا قتل،
اور 20 سے زائد بہنوں کا ایک دن میں قتل محمد ثالث کو سلطنت عثمانیہ کی ناپسندیدہ ترین شخصیت قرار پایا، یا وہ بن گیا۔ ایک دن میں 27 بھائی اور 20 بہنوں کو قتل کیا کہ تخت کا دعویٰ نہ کریں۔ اس میں حکمرانی کا کوئی گر نہ تھا، تمام اختیارات صفیہ سلطان کے ہاتھ میں تھے جو اس کی ماں تھی۔ اس کے دور کا اہم واقعہ ہنگری میں عثمانیوں اور آسٹریا کی جنگ تھی جو 1596 سے 1606 تک جاری رہی۔ جنگ میں عثمانیوں کی شکست کے باعث سلطان محمد ثالث کو افواج کی قیادت خود کرنی پڑی اور وہ سلطان اعظم القانونی کے بعد میدان جنگ میں اترنے والا پہلا عثمانی حکمران تھا۔ 1596 میں حکیموں نے بہت زیادہ شراب پینے اور بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے جنگ میں جانے سے منع کر دیا۔ ان جنگوں میں جو ہے وہ زوال پذیر ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کو کوئی مزید دھچکا تو نہ لگا، لیکن وہ ڈھلوان پر اب نیچے کی طرف جا رہی تھی۔ کثرت شراب نوشی کے باعث محمد ثالث کی وفات کے بعد ان کا بیٹا سلطان احمد اول 1603 سے 1617 تک حکمران رہا۔ یہ نیک حکمرانوں میں شمار کیے جاتے، اگرچہ احمد اول کے دور حکومت میں ہنگری اور ایران میں جنگوں کے فیصلے سلطنت عثمانیہ کے حق میں نہیں ہوئے، مگر سلطنت عثمانیہ میں اسلامی انقلاب آیا۔ ان کے دور میں سلطان احمد اول نے شراب پر مکمل پابندی عائد کر دی اور بھائیوں کے قتل کی رسم کو ختم کر دیا۔ سلطان احمد اول پہلے شاعر سلطان تھے اور بختی کا تخلص استعمال کرتے، ظاہر ہے رومانٹسٹ تھا بندہ، شاعر تھا، تو یہ چیزیں ختم کر دیں۔ وہ دین اسلام کی طرف بہت مائل تھے۔ آپ نے اسلامی قوانین کی بحالی کے لیے اقدامات کیے اور شراب پر پوری سلطنت میں پابندی لگا دی۔ نماز جمعہ پر تمام افراد کی موجودگی لازمی قرار دے دی گئی، جس کے بعد نماز کے بعد وہ غریبوں میں خیرات تقسیم کرتے۔ آج احمد اول کو استنبول میں واقع احمد مسجد یا مشہور و معروف نیلی مسجد کے باعث یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد دیکھنے والی ہے، میری ریکویسٹ پہ یہ آپ نے دیکھنی ہے یوٹیوب پہ۔ نیلی مسجد کیسی مسجد ہے، جو نیلی مسجد بھی کہلاتی ہے۔ یہ مسجد عثمانی و اسلامی تعمیر کا شاہکار ہے واقعی۔ یہ جب تک جو ہے وہ یہ مسجد قائم رہے گی، سلطان احمد اول کا نام یاد رکھا جائے گا۔ مسجد کے ارد گرد کا علاقہ سلطان احمد کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی نیلی مسجد کے دامن میں سلطان احمد کی قبر ہے، اسی مسجد کے دامن میں۔ ان کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بھائی سلطان مصطفیٰ اول 1617 سے 1618 تک حکمران رہے۔ اب تک 14 پشتوں سے خلافت عثمانیہ باپ سے بیٹے میں آ رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ بیٹے کی جگہ بھائی نے لی، یعنی سلطان مصطفیٰ اول سلطان احمد کے بھائی تھے، کیونکہ سلطان احمد اول کی وفات کے وقت ان کا بیٹا عثمان بہت چھوٹا تھا۔ بیٹا اتنا چھوٹا تھا، بھائی حکمران بن گیا۔ سلطان مصطفیٰ اول کی زیادہ عمر حرم میں گزری، یہ بھی وہ عورتوں والے چکر میں۔ اسی وجہ سے وہ ضعیف العقل اور امور سلطنت سے بالکل بے خبر تھا۔ مصطفیٰ کی غیر دانشمندانہ پالیسیوں کی بنا پر امراء نے 3 ماہ بعد ہی 16 فروری 1618 کو تخت سے اتار دیا۔ احمد اول کے محض 13 سالہ بیٹے عثمان کو تخت پہ بٹھا دیا، وہ جس کا ذکر ہوا کہ چھوٹا تھا، اور وہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بن گئے 13 سال کی عمر میں۔ آپس میں چچا اور بھتیجے کے درمیان سازشیں شروع ہو گئیں۔ جس چچا کو اتارا
اور یہ عثمان آ گیا۔ تقریباً 4 سال کے اندر اندر خلیفہ عثمان ثانی کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا۔ وہ جو 13 سالہ بنا تھا، 17 سال کی عمر میں اس کو علیحدہ کر دیا گیا۔ ان کی جگہ دوبارہ چچا مصطفیٰ نے لے لی۔ 20 مئی 1622 کو باغی امراء نے معزول سلطان عثمان ثانی کو، وہ نوجوان لڑکا، قتل کر دیا، اور اگلے 1 برس تک پھر مصطفیٰ اس کا جو ہے چچا وہ خلیفہ رہا۔ عثمانی سلطنت آپس کی سازشوں میں اس قدر مصروف ہو چکی تھی کہ اس دوران کوئی قابل ذکر فتح حاصل نہ ہو سکی۔ سلطان مصطفیٰ اول 15واں سلطان تھا اور اسے 1 سال بعد پھر معزول کر دیا گیا۔ 20 جنوری 1639 کو وہ اپنی طبی موت مر گیا۔ یوں خلافت عثمانیہ کا تاج سلطان مراد رابع کے سر پر سجایا گیا۔ 1623 سے 1640 تک وہ عثمانی سلطنت کے خلیفہ اور خادم حرمین شریفین رہے۔ مراد رابع وہ سلطان احمد اول کا بیٹا تھا۔ سلطان مراد رابع نے تمام عمر باغیوں کو کچلا، ساری عمر، اور ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھا۔ یعنی چری کی بغاوت کو کچلنے میں کامیاب ہوا جو فوج نے کی تھی، آج کل بھی دیکھ رہے ہیں۔ سلطان مراد رابع کے آخری ایام میں با یزید کا قتل ایک اہم موڑ تھا، جو بغاوت کے الزام میں مراد رابع کے زیر تاب آ گیا۔ وہ بھی ایک شہزادہ تھا۔ اس کے علاوہ مراد رابع نے تمام شہزادے قتل کروا دیے، جتنے بھی شہزادے تھے نا ان کو ساروں کو جمع کر کے کل ملا کے قتل کر دیے، مگر شہزادہ ابراہیم خوش قسمتی سے بچ گیا۔ سلطان مراد رابع جوانی میں ہی 17 برس حکومت کرنے کے بعد 9 فروری 1640 کو انتقال کر گیا، سارے شہزادوں کو مار کے۔ مراد رابع نے اپنے پیچھے کوئی اولاد نہ چھوڑی، اس لیے اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی ابراہیم اول سلطان احمد اول کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ 1640 سے 1648 سلطان ابراہیم نے جو ہے ابراہیم اول نے حکومت کی۔ سلطان ابراہیم بہت دیندار اور صاحب علم حکمران تھا۔ ان کے دور میں یورپ کے محاذ پر جاری جنگوں کا خاتمہ ہوا اور صلح کے ایسے معاہدے ہوئے جن کی بدولت یورپ کے محاذ پر امن قائم ہو گیا، دیر پا امن قائم ہو گیا۔ خلیفہ ابراہیم کا اہم کارنامہ جزیرہ کریٹ کی فتح تھی، مگر اس فتح کے بعد یعنی شری نے تنخواہیں بڑھانے کے لیے بغاوت کر دی۔ سلطان کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی۔ سلطان ابراہیم کو اپنے 7 سالہ بیٹے محمد کے حق میں دستبردار کرا دیا گیا۔ 7 سالہ بیٹے فوج نے کرا دیا۔ 28 اگست 1648 کو ہنگامے اتنے شدید ہو گئے کہ باغیوں نے حملہ کر کے سلطان ابراہیم کو مار ڈالا۔ ابراہیم کی مدت خلافت 8 سال اور 9 ماہ تھی۔ عثمانی سلطنت کا 19واں سلطان اب 7 سال کا بچہ تھا، جس کا نام محمد رابع تھا، جس کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے سلطنت مفتی اعظم اور صدر اعظم محمد کے حوالے کر دی گئی۔ اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ یورپ کی توسیع اور جو ہے نا وہ عروج میں وہاں تک جو ہے پہنچی ہوئی تھی، یورپ تک۔ سلطان محمد رابع 1648 سے 1687 تک سلطان رہے۔ وہ 2 جنوری 1682 کو توپ کاپی محل میں استنبول میں پیدا ہوئے۔ 6 جنوری 1693 میں ادرنا کے مقام پر فوت ہوئے۔ ان کے چھوٹے بھائی سلطان سلیمان ثانی 1687 سے 1691 تک سلطان رہے۔ وہ 15 اپریل 1642 کو توپ کاپی محل استنبول میں پیدا ہوئے۔ 1691 میں اپنے انتقال تک وہ سلطان رہے۔ ان کی زندگی کا بہت زیادہ حصہ حرم میں گزرا۔ حرم پھر آپ کو پتہ ہے
کئی شہزادوں کی طویل زندگیاں حرم میں گزری، کئی شہزادے، سینکڑوں، تاکہ وہ سلطان کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں۔ یعنی ادھر ہی جو ہے نا وہ 1687 میں اپنے بھائی کو تخت سے ہٹائے جانے کے بعد اقتدار پر بیٹھے۔ ان کے دور میں اختیارات صدر اعظم احمد فاضل کے پاس رہے۔ 1691 میں سلطان سلیمان ثانی ادرنا محل میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی سلطان احمد ثانی 21ویں سلطان کی حیثیت سے انہوں نے باغ ڈور سنبھالی۔ 1691 سے 1695 تک وہ حکمران رہے۔ وہ ابراہیم اول کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اور اپنے بھائی سلیمان ثانی کی جگہ تخت پر بیٹھے۔ مصطفیٰ کا بطور صدر اعظم انتخاب احمد ثانی کے جو ہے وہ مختصر دور حکومت کا بہترین قدم گردانا جاتا ہے۔ یعنی جو انہوں نے اپنا صدر اعظم بنایا نا وہ بہت زبردست تھا۔ احمد ثانی کے سلطان بننے کے چند ہفتوں بعد ہی سلطنت عثمانیہ کو لوئیس ولیم کی زیر قیادت جنگ میں بدترین شکست ہوئی اور یوں عثمانیوں کو ہنگری سے نکال دیا گیا۔ 4 سالہ دور حکومت میں شکست در شکست کے بعد احمد ثانی غم اور بیماریوں کو شکار ہو کر چل بسے۔ سلطان احمد ثانی کی وفات کے بعد سلطان مصطفیٰ ثانی 1695 سے 1703 تک سلطان رہے۔ وہ 1664 میں ادرنا میں پیدا ہوا۔ وہ سلطان محمد رابع کا بیٹا تھا جو ملکہ رابعہ سلطان کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اس کے دور اقتدار کا سب سے افسوسناک واقعہ ایک معاہدہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کا آغاز اسی سے ہوا۔ اس معاہدے نے ہنگری کو آزاد کر دیا۔ اپنے دور اقتدار کے آخری دنوں میں مصطفیٰ نے سلطان کے اختیارات کو بحال کرنے کی کوشش کی جو 17ویں صدی کے وسط میں اس وقت سے جو ہے وہ علامتی حیثیت اختیار کرتے جا رہے تھے جب محمد رابع نے اپنے انتظامی اختیارات صدر اعظم کو دے دیے تھے۔ یعنی اب یہ جو ہے نا ان کو محسوس ہوا کہ ہم تو علامتی بن گئے ہیں اور صدر اعظم اور فلاں، تو اس نے جو ہے ان اختیارات کو واپس لینے کی کوشش کی۔ مصطفیٰ نے وفادار گھڑ سواروں کو استعمال کیا مگر وہ منصوبہ ناکام ہو گیا اور اسے تخت سے ہٹا دیا گیا۔ اس نے اپنے اختیارات لینے کی کوشش کی، اسے تخت سے ہی ہٹا دیا گیا۔ اس واقعے کو تاریخ میں واقعہ ادرنا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی سال مصطفیٰ ثانی توپ کاپی محل میں انتقال کر گیا۔ اس نے 2 شادیاں کی تھی، بڑی مہربانی کی تھی۔ صالح سلطان و اس سے محمود اول ہوا اور شاہ سوار سلطان اس سے عثمان ثالث پیدا ہوا، یعنی 2 بیٹے محمود اور عثمان۔ سلطان احمد ثالث جو ہے وہ کی خلافت 31 دسمبر 1673 کو بلغاریہ کے گاؤں میں جو ہے وہ پیدا ہوا تھا احمد ثالث، اور 1 جولائی 1936 کو وفات پائی۔ انہوں نے 1607 میں پیدا ہونے والی عائشہ سے شادی کی۔ وہ سلطان محمد رابع کا بیٹا تھا۔ سلطان محمد رابع نے یونان کی ملکہ رابعہ سے شادی کی تھی جو والدہ سلطان احمد ثالث تھیں۔ سنتے آئیں کہاں شادیاں۔ سلطان احمد ثالث کے بعد محمود اول 1730 سے 1754 تک سلطان رہے۔ وہ 2 اگست 1696 کو ادرنا محل میں پیدا ہوئے اور 13 دسمبر 1954 کو توپ کاپی محل استنبول میں وفات پائی۔ وہ مصطفیٰ ثانی کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ صالحہ سلطان تھی۔ انہوں نے حاجہ جناب نامی ایک عورت سے شادی کی، حاجہ جناب۔ سلطان محمود اول کے بعد سلطان عثمان ثالث 1754 سے 1757 تک
انہوں نے حکومت کی. 2 بھائی تھے یہ. عثمان ثالث 2 جنوری 1699 کو ادرنہ میں پیدا ہوئے. وہ محمود اول کے چھوٹے بھائی اور مصطفیٰ ثانی کے بیٹے تھے. ان کی والدہ شہوار سلطان تھی. انہوں نے لیلا نامی خاتون سے شادی کی تھی. سلطان عثمان ثالث نے معمولی درجے کی تعلیم پائی اور وہ جوانی سے ہی برے کاموں میں پڑ گیا اور ہر وقت اس پر شطرنج کا بھوت سوار رہتا. شطرنج 1754 میں جنگ 7 سالہ شروع ہوئی. بڑی مشہور ہے 7 سالہ جنگ، جس میں مغربی حکومتوں کے 2 گروپ بن گئے اور پورا مغرب میدان جنگ بنا رہا. یعنی مغرب آپس میں لڑتا رہا، مگر عثمان ثالث نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. وہی شطرنج، حالانکہ پورا مغرب جو ہے وہ لڑ رہا تھا. اس لیے ہمسایہ حکومت سے کوئی جنگ نہ ہوئی. سلطنت کے اندرونی حالات وہ اب دن بدن خراب ہو رہے تھے. سلطان عثمان ثالث نے 58 سال کی عمر میں 30 اکتوبر 1757 کو توپ کاپی محل میں وفات پائی. سلیمان مصطفیٰ ثالث 1757 سے 1774 تک جو ہے وہ سلطان رہا. 28 جنوری 1717 کو ادرنہ محل میں پیدا ہوا. 21 جنوری 1774 کو توپ کاپی محل میں انتقال ہوا. وہ سلطان عبد الحمید اول کے بھائی اور احمد ثالث کے بیٹے تھے. ان کی والدہ سلطان امینہ مہر شاہ سلطان تھیں. انہوں نے جنیوا کی ایک مہر شاہ نامی خاتون سے شادی کی تھی. کہاں؟ ترکی. کہاں؟ جنیوا. جس کے 2 بیٹے سلیم اور محمد اور 5 بیٹیاں تھیں. ان کی وفات کے بعد 27ویں سلطان عبد الحمید اول تھے. عبد الحمید اول آ گئے جی. عبد الحمید اول کا دور 1774 سے 1789 تک رہا. عبد الحمید اول جو ہے وہ ابتدائی 43 سال کا بیشتر حصہ حرم میں گزارا. یہ وہ والا حرم ہے، حرم پاک. سلطان بغاوت کے خطرے کے باعث جو ہے وہ شہزادے کو وہاں قید کر دیا گیا تھا. ابتدائی تعلیم اپنی والدہ رابعہ شرمی سلطان سے حاصل کی، جنہوں نے تاریخ اور خطاطی سکھائی. حرم کی قید میں ان کی جو نظریں تھیں وہ گہری نہیں تھی، یعنی کسی چیز پہ نظر نہیں تھی. مشیروں کے رحم و کرم پر تھے، مذہبی اور امن پسند تھے. اگلے ہی سال جنگ کنویا میں بدترین شکست ہوئی. یعنی یہ کوئی شہر ہوگا جس کے بعد انہیں 1774 میں ذلت آمیز معاہدہ کوچک کناری جو ہے وہ کرنا پڑا. عبد الحمید اول سب سے رحم دل سلطان مشہور تھے. ان کو ولی کہا جاتا تھا. سلطان سلیم ثالث یعنی یہ 1789 سے 1807 تک یہ حکمران رہے. زوال کو روکنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے بہت کوشش کی. یعنی ان کا نام، جنہوں نے کوششیں کی ان میں سلطان سلیم ثالث کا نام سر فہرست ہے. یعنی انہوں نے معاملات کو یا ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی. سلطان سلیم ثالث اور میسور کے فتح علی خان المعروف ٹیپو سلطان کا زمانہ ایک تھا. انہوں نے ترکی میں یا اپنی سلطنت میں تعلیم کو عام کیا، جدید علوم پر توجہ دی اور فن جنگ کی جو کتابیں تھیں فرانس کی ان کا جو ہے وہ ترکی میں ترجمہ کرایا. بری اور بحری فوجوں کو نئے سرے سے منظم کیا. سلیم ثالث کی بات ہو رہی ہے. فرانسیسیوں کی مدد سے توپیں بنائیں، توپوں کے کارخانے لگائے. یعنی وہاں پہ جاگیرداری نظام کو ختم کیا. سلطان مصطفیٰ رابع 1807 سے 1808 تک، وہ 8 ستمبر 1779 کو استنبول میں پیدا ہوئے اور 15 نومبر 1808 کو محمود کے حکم پر قتل کر دیا گیا ان کو. یہ تو بہرحال پھر رونق میلہ لگا رہنا.
وہ عبد الحمید اول کے بیٹے تھے۔ سلطان محمود ثانی 1808 سے 1839 تک یہ 30ویں جو ہے وہ سلطان تھے۔ 18 سال کے اندر تمام بغاوتوں کا انہوں نے خاتمہ کر دیا، جدید طرز کی فوج بنائی، ان کو یونیفارم دیا، اب پگڑی کے بجائے فوج ٹوپی پہنتی تھی، تمام درویشوں کا خاتمہ کر دیا کہ درویش کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے، رکاوٹ بنتے ہیں، جاگیرداری نظام کو ختم کیا، اور کوئی بھی اب دربار میں نہیں آتا تھا، دربار میں حاضری یقینی بنائی کہ تمام لوگ دیوان میں یا دربار میں آیا کریں، مگر روس نہیں چاہتا تھا، روس کی مخالفت تھی ان کے ساتھ، انہوں نے مداخلت کی اور جنگ ہوئی۔ 20 اکتوبر 1827 کو یونان، روس، انگلینڈ اور فرانس نے مل کر حملہ کر دیا اور جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دیا سلطان کے بحری بیڑے کو، حتیٰ کہ روسی فوجیں 1829 میں اردنہ تک، دارالحکومت تک پہنچ گئیں۔ 1830 میں فرانس نے الجزائر پہ قبضہ کر لیا۔ اس دوران سلطان محمود ثانی کا انتقال ہو گیا۔ عبد الحمید اول حکمران بنے 31 2 جولائی 1839 سے 1861 تک وہ حکمران رہے۔ انہوں نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ تعلقات کو اچھا بنایا اور جو ہے وہ انہی کے ساتھ مل کر روس سے جنگ کرینیا لڑی۔ 30 مارچ 1856 کو معاہدہ پیرس ہوا اور تمام یورپی اقوام ایک بار پھر سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئیں۔ زبردست سٹیپ تھا۔ عبد المجید اول 1839 یعنی جدیدیت کا آغاز کیا انہوں نے، ترکی کو جدید بنانا۔ 15 جون 1861 میں ان کا انتقال ہوا۔ سلطان عبد العزیز یہ ان کے بھائی تھے۔ 25 جون 1861 سے 30 مئی 1876 تک اقتدار میں رہے۔ یہ محمود ثانی کے بیٹے تھے۔ 1861 میں اپنے بھائی عبد المجید اول کے بعد بلکان میں بغاوتوں کے باعث روس سے تعلقات بنائے، یعنی روس سے دوبارہ تعلقات استوار کیے۔ عبد العزیز کے دور میں برطانیہ اور فرانس سے بھی تعلقات بہتر ہوئے۔ 1867 میں یہ پہلے سلطان تھے جنہوں نے مغرب کا دورہ کیا اور برطانیہ بھی گئے، یعنی پہلا عثمانی سلطان جو وہاں سے نکلا۔ اور یہ نجی ریل کار میں، آپ اندازہ کریں، یہ نجی ریل کار میں گئے تھے جو آج بھی استنبول میں آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، بڑی خوبصورت وہ ریل کار موجود ہے۔ 1875 میں جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ دیوالیہ ہو گئی۔ اس میں ایک تو فوج کو جدید کیا گیا، وہ بہت خرچ آیا، اور دوسرا سلطان کی اپنی زندگی، یہاں پہ دیکھ لیں، سلطان کی اپنی زندگی اتنی پرتعیش تھی کہ بہرحال 1875 میں بوزنیا، 1875 میں ہی بلغاریہ میں بغاوتیں ہو گئیں۔ 11 مئی 1876 کو دارالحکومت میں بغاوت ہو گئی۔ 30 مئی 1876 کو استعفیٰ دے دیا عبد العزیز نے، اور 4 جون کو ان کی محل سے لاش ملی۔ آج تک وجہ پتہ نہیں رکھ سکی، کسی نے کہا خودکشی ہے، کسی نے کہا قتل ہے عبد العزیز۔ اس کے بعد سلطان مراد خامس 1876 سے 1904 تک، 21 ستمبر 1840 کو یہ عثمانیہ محل استنبول میں پیدا ہوئے۔ 30 اگست 1904 میں ان کو دفنایا گیا۔ عبد الحمید اول کے بیٹے عبد الحمید ثانی کے بھائی مراد خامس بہت زیادہ شادیاں کی اور بڑے مشہور تھے شادیوں میں، اور چند ماہ بعد ہی جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد عظیم عاشق رسول عبد الحمید ثانی، یہ 31 اگست 1876 27 اپریل 1909 تک یہ سلطان رہے، اور یہ 34ویں سلطان تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ 23 دسمبر 1876 کو انہوں نے آئین دیا
پارلیمنٹ دی، پھر 1878 میں اختلافات کی وجہ سے آئین اور پارلیمنٹ کو معطل کر دیا۔ 21 ستمبر 1842 75 برس کی عمر میں 10 فروری 1918 کو فوت ہوئے۔ انہوں نے بڑا جدید کام کیا ترکی میں، ترکی کو ریلوے دیا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ حجاز کا جو ریلوے پروجیکٹ انہوں نے مکمل کیا، بہت زیادہ سکول کھولے، سکولوں میں تجارت، کسٹم اور اس کے علاوہ ٹیکسز اور فوج، یہ سارا کچھ پڑھایا جاتا تھا۔ لیکن بہت زیادہ دستکاریاں بھی انہوں نے قائم کی، لیکن انہوں نے ہی سلطنت عثمانیہ کو دیوالیہ ڈکلیئر کر دیا تھا اینڈ پہ۔ اس کے بعد سلطان محمد خامس 1909 سے 1918 تک 2 نومبر 1844 توپ کاپی محل میں پیدا ہوئے، 3 جولائی 1918 کو ان کا انتقال ہوا۔ سلطان محمد سادس 1918 سے 1922، ان کا نام اصل میں وحید الدین تھا۔ 4 جولائی 1918 عثمان اول کی تلوار دے کر، اوریجنل عثمان کی تلوار دے کر یہ سلطان بنے تھے۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری غلطی کون سی تھی کہ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی اور اس میں یہ شریک ہو گئے اور دردناک شکست ہوئی۔ 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں مصطفیٰ کمال نے ایک پارٹی بنائی، ملیشیا ٹائپ، گوریلا ٹائپ، اور اس کی قیادت میں جو ہے وہ ان کو اتار دیا گیا۔ 1 نومبر 1922 کو خاندان سمیت ملک بدر کر دیا گیا۔ پہلے مالٹا گئے، پھر اٹلی گئے، اور 16 مئی 1926 کو ان کا انتقال ہوا اور ان کو دمشق میں دفنایا گیا۔ پھر ہیں جی عبد الحمید ثانی، آخری خلیفہ۔ ان کو میں نے بتایا نا وہ مصطفیٰ کمال اپنے چکروں میں پڑا ہوا تھا، معاملات کو ٹھیک کر رہا تھا، تو ان کو تمام عثمانی جو خاندان بچ گیا نا اس کا سربراہ بنا دیا گیا کہ 2 سال تک یہ نظام دے کے ایویں ہی سارا کچھ مصطفیٰ کمال کے ہاتھ میں تھا۔ تو یہ جو ہے نا 3 مارچ 1924 تک یہ رہے خاندان کے سربراہ۔ 19 نومبر 1922 سے 3 مارچ 1924 تک یہ عبد الحمید ثانی، پھر ان کو اہل خانہ سمیت جو ہے وہ ملک بدر کر دیا گیا مصطفیٰ کمال پاشا نے سارے۔ 23 اگست 1944 میں ان کا انتقال ہوا جو آخری خلیفہ تھے، یعنی پورے عالم اسلام میں، اور ان کی وصیت پر ان کو حجاز میں مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ اور اب جو موجود ہے وارث عثمانیوں کا، اس کا نام ہے جی ارطغرل۔ جس طرح میں نے کہا کہ بعد میں انہیں ترکی لایا گیا، مقام دیا گیا، وظیفہ دیا گیا، تو میں نے بڑی 3-4 دن لگا کر یہ ویلاگ ایک ویور کی فرمائش پہ تیار کیا۔ امید ہے آپ پسند کریں گے، کومنٹس بھی کریں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔